सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। सानिया सियालकोट मोटरवे, इसको सानिया कहें, इसको अलमिया कहें, इसको हादसा कहें, इसको अपनी रियासत की नाकामी कहें, इसको समाज की बेबसी कहें, लेकिन इस वाक़े का जो कर्ब है, जो इसकी शिद्दत है, वो आज 5वां रोज़ है लेकिन आज तक महसूस की जा रही है। माजी में अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो सवाल उनसे बनता था, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो सवाल उनसे बनता था। आज अगर इमरान खान साहब की हुकूमत है तो सवाल इमरान खान साहब से और उनकी हुकूमत से बनेगा। मैं चाहूँगा कि आपको आगाज़ में दिखाएं कुछ। इमरान खान साहब ने जब कसूर में ज़ैनब बच्ची का वाक़या पेश आया तो उस वक्त इमरान खान साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त बात की थी कि ये वाक़या हो गया, व्हाट नेक्स्ट, अब इस वाक़े के बाद हमारे पास लाएअमल क्या है। तो अब इमरान खान साहब के दौर में जितने वाक़यात हो रहे हैं, इमरान खान साहब लाएअमल क्यों नहीं पेश कर सके, दिखाएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे हमने क्या सबक सीखा और क्या आगे करना है। यानी ये तो हो गया ना इंसिडेंट, क्या आगे भी लोगों की बच्चियां सेफ रहने के लिए हमने कोई सिस्टम बनाएंगे। ये जनवरी 2018 में इमरान खान साहब ने, और बहुत मुनासिब गुफ्तगू थी कि वाक़या हो गया, वाक़े के बाद अब रियासत की पॉलिसी क्या होनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो सके। अब 2 साल से इमरान खान साहब की हुकूमत, और इन 2 सालों में इस एक जो खातून के इस वाक़े के अलावा जो बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद के वाक़यात हैं उनके अंदर 14% इजाफा हुआ है 2020 में। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत कोई पॉलिसी, कोई स्ट्रैटेजी, कोई लाहे अमल सामने नहीं रख पाई है। इमरान खान साहब ने ज़ैनब के वाक़े के बाद कहा था कि लोग मायूस हैं और लोग फौज से और सुप्रीम कोर्ट से तवक्को लगा रहे हैं। क्या कहा था खान साहब? लोगों का रिएक्शन ये था, पुलिस से हमें नहीं इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा पंजाब गवर्नमेंट से नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा आर्मी चीफ हमें इंसाफ दे। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस हमें इंसाफ दे। इसका मतलब कि लोगों का जो एतमाद है गवर्नमेंट पे और पुलिस पे वो जीरो है। लोगों को एतमाद ही खत्म हो गया है। खत्म इसलिए हुआ है कि पुलिस को तबाह किया गया है। ये इसलिए थी कि ये पुलिस फोर्स वो होनी चाहिए थी जो शरीफ खानदान की हो, जो इनका हर अच्छा बुरा काम करें। जैसे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में लोगों को इंसाफ न मिलने से लोग उस हुकूमत से मायूस हो रहे थे, इस हुकूमत से भी अब लोग मायूस हो रहे हैं इमरान खान साहब, क्योंकि इस हुकूमत में भी वाक़यात उसी तसलसल से बल्कि ज्यादा रफ्तार से जारी हैं जैसे माजी में हो रहे थे। और आखिर में दिखाएं, वो शरीफ बरादरान के ऊपर तंज किया करते थे कि उन्होंने पुलिस को बर्बाद कर दिया। ये पुलिस पंजाब की कभी ठीक नहीं होगी जब तक इसको डीपोलिटिसाइज नहीं किया जाएगा, जब तक इसको प्रोफेशनली बनाया जाएगा, जब तक इसमें सिफारिशी भर्ती नहीं करवाई सिफारिशियों को, जब तक ये मॉडल से और रायविंड से हुक्म लेंगे प्रमोशंस की, ट्रांसफर्स की, उनसे ऑर्डर्स लेंगे बजाय कानून के मुताबिक चलेंगे। पंजाब पुलिस को प्रोफेशनल करे। ये शरीफों ने जो इस पुलिस को तबाह किया है, ये वक्त आ गया है कि ये सारी हमारी जो कौम है डिमांड करे पंजाब के लोग कि इनको भी एक प्रोफेशनल पुलिस चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने इमरान खान साहब। अब वक्त आ गया है कि कौम आपसे भी डिमांड करे कि जो वादे आप करते रहे, जो दर्स आप देते रहे, जो नसीहतें आप करते रहे, जो मयारात आप तय करते रहे कौम के लिए कि ऐसे इदारों को चलाया जाना चाहिए, काश कि अब आप भी उसी तरह से इदारों को चलाएं। आपने जिसको इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब लगाया उसके ऊपर ह्यूमन स्मगलिंग के और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलव्वस होने के इल्जाम हैं। जिसको आपने सीसीपीओ लाहौर लगाया इमरान खान साहब और आपके उस्मान बुज़दार साहब ने, उनके ऊपर भी बहुत शदीद और सख्त किस्म के इल्जाम हैं जो खुद इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से लगते आ रहे हैं। आगाज़ में मेरे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मुसद्दिक मलिक साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको बहुत शुक्रिया। और डेप्यूटी स्पीकर, साबिक डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम खुंडी साहब हमारे साथ होंगे। लेकिन आगाज़ में आपको बताता चलूँ कि इसी मुलजिम आबिद अली के ऊपर जो 2013 में एक माँ और उसकी बेटी को रेप करने का इल्ज़ाम था, जिसमें ये गिरफ्तार हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर केस तकरीबन ख़त्म हो गया और ये
آزادانہ طور پر دندناتا رہا معاشرے کے اندر، اور اس کے بعد یہ پے در پے اور واقعات کرتا رہا. تو اسی کیس کے آج سے 7 سال پرانے کیس کے جو وکیل ہیں، جو ان 2 خواتین کے وکیل تھے جن کو ریپ کیا تھا عابد علی نے، عبد الوحید ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت بہاولپور سے. عبد الوحید ایڈوکیٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. بتائیے گا کہ اس وقت جب یہ کیس ٹیک اپ ہوا، افتخار چودھری صاحب کا شاید زمانہ تھا، انہوں نے اس پہ سو موٹو نوٹس پہ لیا، یہ ملزم گرفتار بھی ہوا، پھر ہوا کیا اس کے بعد سے؟ اس میں امیر شاہ صاحب ایسے ہوا تھا، یہ ملزم چیف جسٹس صاحب کے سو موٹو نوٹس پہ اس کو اریسٹ کیا گیا. ملزموں کو اس کے ساتھ 2-3 لوگ اور تھے، اور یہ سبھی کے سبھی لوگ اریسٹ ہوئے. پھر انہوں نے آ کے کورٹس میں اپلیکیشنیں گزاری. تو ان کی اپلیکیشنیں جو بیل اپلیکیشن تھی وہ میں نے کنٹیسٹ کی. کنٹیسٹ کرنے کے بعد ان کی ایڈیشنل سیشن کورٹ سے بیل اپلیکیشن ڈسمس ہو گئی. تو پھر یہ دین ہائی کورٹ میں چلے گئے. ہائی کورٹ میں بھی میں نے ان کے خلاف کیس پرسو کیا، اور وہاں پہ بھی ان کی بیل اپلیکیشن تھی وہ ڈسمس ہو گئی. ڈسمس ہو گئی. یہ کرمنل لوگ تھے، نمبر آف کیسز ان کے خلاف رجسٹرڈ ہیں، ہر تھانے میں تقریباً FIR ان کے خلاف موجود ہے. انہوں نے اس غریب آدمی کو دھمکانا شروع کر دیا اور اس کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ کسی صورت میں اس کو کمپرومائز میں لے کے آ جائے. پھر اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا. تو ان لوگوں نے اپنے سورسز استعمال کر کے، ہر طرح کے سورسز جو بھی تھے جائز اور ناجائز، وہ استعمال کر کے اس مدعی پارٹی کو کمپرومائز کے لیے ایگری کر لیا. ٹھیک ہے، ایگری کرنے کے بعد پھر وہ کس کو کوئی غریب آدمی تھا، اس کا کوئی روزگار نہیں تھا، کوئی بہن بھائی تھا، سنگل وہ شخص تھا. وہ شخص ان کے ہاتھوں عدالت میں آ کے اسٹیٹمنٹ دے گیا کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں ان کے ساتھ راضی نامہ کرتا ہوں، ان کو اگر بری کیا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو دین یہ لوگ جو ہے یہ اس طرح سے قانون کے ساتھ، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص نے اپنی اہلیہ اور اپنی بیٹی کے ریپسٹ کے سامنے سرنڈر کر دیا کیونکہ انصاف ملنا اتنا مشکل تھا. اس نے یہ آپشن چوز کیا کہ میں سرنڈر کر دوں، پیسے لے لوں. جی وہ غریب آدمی تھا. وہ کیونکہ ہمارے سسٹم میں جو لاگ میں جو مجبوریاں ہیں، جو پروسیجر میں مجبوری ہے، وہ شخص اس کو پرسو نہیں کر سکتا تھا. اور اوپر سے ان لوگوں نے کرمنل لوگ تھے جو ان کے دوسرے کرمنل لوگ باہر پھر رہے تھے، وہ اس حد تک اس کو مجبور کر رہے تھے کہ اس شخص کی جان کو خطرہ تھا کہ اگر وہ آ کے ان کے اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا تو وہ ممکن تھا کہ اس کو شوٹ کر دیا جاتا. تو ان حالات میں اس شخص نے لوگوں کے مجبور ہو کر وحید صاحب جو وکٹم فیملی ہے وہ اگر اس کے ساتھ کمپرومائز کر رہی تھی تو یہ جو کرائم تھا یہ کرائم اگینسٹ سٹیٹ تھا، اور سٹیٹ نے پروسیکیوٹر بننا تھا، سٹیٹ نے پروسیکیوشن کروانا تھی. اگر وکٹم فیملی کمپرومائز کر بھی رہی ہے دباؤ میں آ کے، تو سٹیٹ اس وقت کیوں پیچھے ہٹ گئی تھی؟ سٹیٹ نے نہیں پروسیکیوٹ کروایا. شاہ صاحب وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ تو پروسیکیوٹر کا کام تھا نا اس کو آگے آبجیکٹ کرتا ہے اس کمپرومائز کو کہ اس میں یہ جو کمپرومائز نہیں کر سکے، اسٹیٹ کیس ہے، اسٹیٹ کے اس میں جو کرے گی سو کرے گی. یہ ایلیجیبل نہیں ہے کہ کمپرومائز کر کے ان کو جناب والا یہ بری کرا دیں. لیکن اس وقت کے جو ADPP تھے ہمارے پاس، انہوں نے اس کیس کو آبجیکٹ بھی نہیں کیا تھا. رائٹ، بہت بہت شکریہ. عبد الوحید ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مصدق ملک صاحب، سر یہ واقعہ تو ایک طرف ہے، یہ جو 2013 میں ہوا سر، اور یہ کمپرومائزز، کیس کو پروسیڈ نہ کرنا پراپر طریقے سے، لوگوں کا ایکویٹل ہو جانا، کمپرومائز کر لینا دباؤ میں آ کے، اس کے اوپر کب ہم سوچیں گے؟ دیکھیں اس کے اوپر سوچ و بچار جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اکیلا کیس نہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک ساتھ ہیں، اپنے نام تو بھول رہے ہیں، شاہ زیب صاحب تھے، غالباً انہوں نے بھی اسی طرح کے کیس کے اندر پریشر ڈال کے یا پیسے دے کے کمپرومائز کر لیا اور کراچی میں سے نکل گئے. جی کراچی میں. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک اچکزئی صاحب بلوچستان کے اندر انہوں نے اپنی موٹر گاڑی سے کچل دیا ایک کانسٹیبل کو، اور نہ جانے پروسیکیوشن نے کیا کیا اور پتہ نہیں کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے وہ ویڈیو جو ٹیلی ویژن پہ چلتی رہی، جس کے کلوز اپ کے اندر ان کی شکل نظر آ رہی ہے. ایک اور کانسٹیبل ہیں جنہوں نے جب موقع کے اوپر یہ گواہی دی کہ اچکزئی صاحب گاڑی چلا رہے ہیں، وہ کیا ہوا ان تمام گواہیوں کا سننے میں آیا 17-18 گواہان جو تھے وہ مکر گئے یا ان کو مکرنے پہ مجبور کر دیا گیا اور اچکزئی صاحب کو بری کر دیا گیا. یہ اس طرح کے واقعات بڑے عجیب و غریب ہیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ CCPO صاحب جو ہیں اس مقدمے میں انہوں نے کس طرح کا بیان دیا جس میں انہوں نے وہ خاتون جن کے اوپر جنسی تشدد کیا گیا، جن کو ریپ کیا گیا،
بیانات تقریباً ان کے خلاف دیے، جس کو ہم وکٹم شیمنگ انگریزی میں کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ لینے کیا گئی تھی. یہ بڑی پرانی تحریک ہے کہ جب کسی کا ریپ ہو جائے تو آپ عورت کو کہیں کہ تم ادھر لینے کیا گئی تھی، تم نے یہ کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، تم مسکرا کیوں رہی تھی یا مسکرا کیوں رہی ہو. بالکل اسی انداز میں انہوں نے کہا کہ رات کے وقت 3 بچوں کی ماں، حیران ہوں نکلی کیوں، حیران ہوں جی ٹی روڈ کیوں نہیں لیا، حیران ہوں گاڑی میں پیٹرول کیسے ختم ہو گیا. یعنی ہم سب کی گاڑیوں میں کبھی نہ کبھی زندگی میں پیٹرول ختم ہوا ہے. جس بچی کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے یا جو بچی رات کو جی ٹی روڈ کے اوپر نہ چڑھے اور نہ جو بچی اپنے 3 بچوں کے ساتھ ماں نکلے، وہ کیا ہے؟ وہ فیئر گیم ہے؟ اس کی حفاظت ہم پہ معمور نہیں ہے. ملک صاحب اس کا لیکن مطلب ان یہ جو چیزوں سے ملک صاحب سٹیٹ جو ہے، مجھے نقطہ جوڑ لینے دیجیے صرف 30 سیکنڈ میں. دیکھیے اس سے ہوگا یہ کہ یہ بھی جو خاتون ہیں یا بچی ہیں یا ماں ہیں، یہ بھی مجبور ہوں گی، گھبرائیں گی کہ ایسی پولیس کے پاس، ایسے CCPO کے پاس جو چیف آف پولیس ہے لاہور کا، جو پہلے سے یہ باتیں کر رہے ہیں، میں وہاں پہ مقدمے کی پیروی کیسے کرنے جاؤں؟ وہ تو اپنی عزت بچائے گی، وہ بیان نہیں دے گی، وہ اپنی شکل چھپائے گی، کیونکہ لگ تو ایسا رہا ہے کہ وہ مجرم ہے جسے شکل چھپانی چاہیے. صحیح. پھر آپ نے دیکھا ملک صاحب جو سٹیٹ ہے یہ شفٹوں میں کام کرتی ہے. صبح 8 سے لے کے 4 تک سٹیٹ زندہ ہے، شام 4 سے لے کے اگلے دن صبح 8 بجے تک سٹیٹ نہیں ہے. اگر کوئی مرد ہوتا نا تو شاید ایسی گفتگو نہ ہوتی. یہ علامت ہے اس خاص رویے کی، مسوجنس رویے کی، یا عورتوں کے خلاف جو نفرت ہے، یا عورتوں کو جس طرح ہمارے معاشرے میں کسی کی عزت جانا جاتا ہے کہ باپ کی عزت ہے، بیٹے کی عزت ہے، بھائی کی عزت ہے، لیکن وہ خود آنریبل کریچر نہیں گردانی جاتی. مجھے تو CCPO کی گفتگو سننے کے بعد اندازہ ہوا کہ غالباً تیسرے چوتھے بیان کے بعد مجھے لگا کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. یہ اتنا گتھا ہوا ہے ان کی ذہنیت کے اندر عورت کا مقام اور عورت کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کہ یہ گفتگو ہی کرنے سے قاصر ہیں، سمجھنے سے ہی قاصر ہیں کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. جب انہوں نے کہا بہنوں والو، بیٹیوں والو، تو مجھے عجیب سا لگا کہ کیا انہیں سمجھ نہیں ہے؟ یہ ایک پڑھے لکھے مقابلے کا امتحان دے کے افسر ہیں جو 2-3 مرتبہ پہلے نیپا پھر سٹاف کالج کر کے پہنچے ہیں. جو ان کی رپورٹس ہیں ان کو تو چھوڑ دیں، اس پہ تو کبھی وہ ٹاپک کسی اور طرف چلا جائے گا. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس تمام تعلیم کے بعد، اس تمام ایکسپوجر کے بعد وہ یہ نہیں کرتا؟ تو یہ میں ریاست کے مختلف پہلو آپ کے سامنے بالکل ٹھیک ہے. یعنی معاملے کی حساسیت کے اوپر انہوں نے اتنا بے حس قسم کا تبصرہ کیا ہے. وہ یہ گفتگو جو کر رہے تھے یہ کچھ دن کے بعد کسی اور پیرا میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن جس طرح انہوں نے کی وہ مناسب نہیں تھی. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا، اس کو اگر ہم ایک لمحے کے لیے فرض بھی کر لیں کہ حکومت کی بالکل کوئی غلطی نہیں ہے، ریاست کی بالکل کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اب ان واقعات کو روکنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی تو سامنے آنی چاہیے نا حکومت کی طرف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، میرے خیال سے اس واقعے کی جتنی مذمت کی گئی اور کی جاتی رہی ہے، پرائم منسٹر سے لے کے ہر کوئی جتنے بھی حکومتی لوگ ہیں، سب نے اس کی مذمت بھی کی ہے اور افسوس کا اظہار بھی کیا ہے، کیونکہ اس پہ تو کوئی سیاست ہونی بھی نہیں چاہیے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ ہم سب کے اوپر داغ ہے، جو ریاست کے اوپر داغ ہے. تو میرے خیال سے اس پہ تو جو میں تصدق صاحب کی باتیں سن رہا تھا، یہ پولیس کوئی آج سے تو نہیں خراب ہوئی ہے نا، کہ یہ تو 7 مرتبہ ان کی حکومت رہی ہے پنجاب کے اندر. اگر ٹھیک کرنا ہوتا تو یہ ٹھیک کر دیتے نا. تو یہ جو 7 مرتبہ انہوں نے حکومت کی ہے 30 سال تک، ابھی 2 سالوں میں کہتے ہیں کہ اب ٹھیک ہو جائے. لیکن یہ کہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی بالکل مذمت، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہماری رسپانسبلٹی ہے، اپنی رسپانسبلٹی سے ہم کبھی نہیں بھاگیں گے. جو غلطی ہوئی ہے بالکل مانتے ہیں، لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ جو ماڈل ٹاؤن اور ان ساری چیزوں کے جو واقعات جو گزر چکے ہیں نا، اور جن پہ گزر چکے ہیں، تو کم از کم وہ لوگ آ کر اس طرح اس پہ سیاست نہ کریں. یہ واقعہ کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر لیول کے اوپر اس کی مذمت کی گئی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری پولیس کی بہت اچھا وہ ہے کہ اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جہاں پہ نیگلیجنس ہوا ہے بالکل ایڈمٹ کرنا چاہیے اور کر رہے ہیں ہم. اور اس کے آگے کیا ہونا چاہیے جسے پرائم منسٹر نے کہا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ریفارمز کی بات ہو رہی ہے پولیس کے اندر بہت سارے، لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک دم ہم اپنی پولیس کو اسی طرح واپس ریفارمز کر کے لے آئیں کہ وہ بالکل جو ہے کہیں باہر کے ملک کی پولیس لگے. یا تو اس میں ہے اب کرائمز جو ہے نا تب بھی ختم نہیں ہو سکتے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر آپ اپنی پولیس کو وہ بالکل ٹھیک کر دیں تو بالکل کرائم نہیں ہوگے. کرائم امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، یورپ کے اندر بھی ہوتے ہیں، جو بڑی ریسورسفل پولیس ہوتی ہے وہاں پہ. لیکن جس بحیثی کے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں. جس طرح CCPO کی پہ بات ہوئی
کہ جی غلط بیانی کی ہے، اس کی بھی لوگوں نے مذمت کی ہے اور اس سے جواب طلبی بھی کی گئی ہے. تو میرے خیال سے جو کوئک رسپانس دیا گیا ہے اس وقت تک، جو آپ دیکھیں کہ تقریباً کوئی 15-20 کے قریب لوگ پکڑے جا چکے ہیں، ان کی فرینزک رپورٹ کے انتظار ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کے اوپر مطلب یہ کہ آخری حد تک پہنچ چکی ہے پولیس. تو یہ جو کوئک ریئیکشن ہے، جو ایکشن ہے، اچھا یہ بھی دیکھا جانا چاہیے. ٹھیک ہے کرائمز شوکت صاحب ایک ہوتا ہے شوکت بھائی کوئک ریئیکشن یعنی پوسٹ ریئیکشن، ایک ہوتا ہے پرو ایکٹیو اپروچ. حکومت سے خاص طور پہ عمران خان سے توقع یہ ہے کہ وہ پرو ایکٹیو اپروچ اپنائیں گے. واقعہ ہونے کے بعد ریسپانس کر دینا، واقعہ تو ہو گیا، اب واقعے کے اس کا آپ کیا انڈو تو نہیں کر سکتے خدا نہ خواستہ جو اس عورت کے ساتھ ہو. دیکھیں فرید رئیس صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے ایشوز کیا ہیں. بہت سارے ایشوز ہیں، کوئی ایک ایشو تو نہیں چھوڑا گیا کہ ہم ایک دم اس پہ فوکس کریں. بہت سارے ایشوز ہیں. آپ کی مالی مشکلات ہیں، آپ کی کرپشن کے ایشوز ہیں، آپ کے نیب کے ایشوز ہیں، آپ کے اس وقت جو خطے میں کی جو صورتحال چل رہی ہے وہ ایشوز ہیں، اندرونی حالات ہیں. تو بہت سارے ایشوز ہیں، اس میں ٹائم لگے گا، اس پہ کوشش ہو رہی ہے ہر چیز کے اوپر. اگر میں آپ کو بتاؤں، جو یہ تو نہیں مانتے ہیں لیکن جو مالیاتی خسارہ ایک وقت میں $20 ارب پہ پہنچ چکا تھا ان کے دور میں، اور ہم نے 2 سالوں میں $17 ارب جو ہے وہ کم کر دیا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزوں میں وہ چیزیں بہتر سے بہتر ہو رہی ہیں. اسٹاک ایکسچینج میں استحکام آ رہا ہے. یہ بے شک باتیں کریں، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں، دیکھیں کچھ چیزیں ہیں بالکل میں مانتا بھی ہوں کہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں، جو ہو چکی ہیں، ہم اس سے میرے خیال سے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی یہ غلطی نہیں ہے، بہت بڑی غلطی ہے. لیکن اس سے جو اس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آگے سیکھنا چاہیے، مزید اس طرح کی غلطی نہیں ہونی چاہیے. ذرا یہ سنیں تو جو آئی جی صاحب نے فرمایا ذرا یہ سنا دیں. جی آئی جی صاحب. جو لوکیشن ہے آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ موٹر وے پولیس کی پریزنس نہیں تھی. جو موٹر وے پولیس کا اسسٹنس نمبر ہے اس پہ کال کیا گیا، اس کا کال آگے پھر ان کو نمبر دیا گیا FW کا، اس پہ رابطہ کیا، اور الٹیمیٹلی جب ایک پاسر بائی نے 15 پہ رنگ کی تو پھر ڈالفن وہاں پہ گئی. چونکہ وہاں پہ موٹر وے پولیس موجود نہیں تھی اس لیے ان کو ٹائملی اسسٹنس نہیں مل سکی ہے. ابھی ہم نے چیف منسٹر پنجاب کے حکم سے وہ سارا ایریا کوئی 91 کلومیٹرز کا ہے وہ پنجاب پولیس نے ٹیک اوور کر لیا. جی شوکت صاحب، یعنی واقعہ ہونے کے بعد ایک عورت کی اور اس کے 3 بچوں کے سامنے عصمت دری ہونے کے بعد، ملک کی بدنامی ہونے کے بعد، خوف و ہراس کے بعد اب 91 کلومیٹر کی سڑک کو محفوظ کیا جا رہا ہے. جب سڑک بنی تھی تو یہ تو اس کے ساتھ ہی سیکیورٹی بھی ڈپلوائے ہونی چاہیے تھی. دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ موٹر وے NHA کے پاس ہوتی ہے. NHA اپنی پولیس وہاں پہ لگاتی ہے، موٹر وے پولیس. اور جب سے روٹ بنا ہے موٹر وے پولیس اس پہ نہیں آئی. آپ کو پتہ ہے ہمارا جو چکدر اسوات والا موٹر وے ہے اس پہ، یہ جو ایبٹ آباد والا جو موٹر وے ہے اس پہ بھی صوبائی حکومت نے اپنی پولیس وہاں پہ دی ہے. جب تک ان کی پولیس نہیں آتی اس وقت تک ہم نے اپنی پولیس لگائی ہے جو ہائی ویز پولیس ہے. اسی طرح اب ظاہر NHA کا روڈ تھا، NHA والوں نے نہیں اس پہ وہ کیا، اور اس وقت تک ابھی جو پنجاب کی گورنمنٹ نے ایکشن، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایکشن لیا گیا ہے. ابھی ظاہر ہے اگر پنجاب پولیس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو پنجاب پولیس کی جورسڈکشن بھی ہونی چاہیے نا. وہ جب تک موٹر وے پولیس، ظاہر ہے موٹر وے پولیس کے پاس ہی ہوتی ہے، تو جب وہ نہیں تھی تو اب میں یہ کیسے کہوں کہ جی رسپانسبلٹی ان کی تھی نہیں تھی. لیکن بہرحال جو اس کے بعد انہوں نے، جب تک موٹر وے پولیس وہاں نہیں آتی انہوں نے اپنے انتظام کر لیا. لیکن بہرحال واقعہ ہوا ہے، قابل مذمت ہے، پوری ہمدردی ہونی چاہیے. اور جو میں ایک چیز اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو افیکٹڈ ہے، جو متاثرہ خاتون ہے، یہ جو اس کے اوپر جو جتنا میڈیا اس پہ فوکس کر رہا ہے، میرے خیال سے جتنا زیادہ اس پہ فوکس ہوگا اتنی زیادہ ان کو تکلیف ہوگی. میں تو یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ فوکس اس ایشو کو ڈسکس بھی جائے. یعنی جب ماضی میں ہوتا تھا شوکت صاحب تو عمران خان صاحب تو سڑکوں پہ نکل آتے تھے، پریس کانفرنسز کرتے تھے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نے مذمت کر لی، آپ نے بالکل وہ کر لیا، میں آپ کریں، میں یہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے ایک فیملی ہے ان کی، اور یہ صرف ایک خاتون کا ایشو تو نہیں ہوتا ہے نا. بالکل صحیح، یہ تو پوری فیملی کا ایشو ہے. اور ظاہر ہے جتنا اس کو میڈیا اٹھاتا ہے، جتنا اچھا، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ خاتون کی، ان کی فیملی کی اور ان کے بچوں کی آئیڈینٹی
کہیں پہ ڈسکلوز نہیں کی گئی ہے، خاتون کو، بچوں کو کسی بھی جگہ پہ فوٹیج، تصاویر میڈیا پہ نہیں دکھائی گئی. ہم تو ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ہمارے اچھی بات ہے. یہ ایک اچھی چیز ضرور ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. فیصل کریم پنڈی صاحب ہمارے ساتھ تھے لیکن ان کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی ہے، تو پیپلز پارٹی کا موقف لینے کے لیے اخندزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. چٹان صاحب، واقعہ اپنی جگہ پہ تکلیف دہ ہے، لیکن ہم کتنے اور واقعات دیکھیں گے کہ ہماری ایگزیکٹو، ہماری عدلیہ، ہماری مقننہ، یہ تینوں مل کے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی کام کریں گے؟ یا ہم نے ابھی اور 400-500 عورتوں کی عصمت دری کروانی ہے، 20-30 ہزار بچوں کو اور ان کا ریپ کروانا ہے، پھر ہم جاگیں گے خدا نخواستہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے جو پی ٹی آئی والے بات کرتے ہیں اگر مگر چونکہ چنانچہ. یہ کیا آپ ہم لوگوں سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ لوگ ایسا کریں کہ جو بھی واقعہ ہو پہلے پی ٹی آئی والے سے پوچھے کہ اس پہ آپ بات کریں، اس کے بعد پھر اس کا وہ پرانا والا ویڈیو نکال کے چلائے. قصور میں ایک واقعہ ہوا تھا نا، وہ چلائیے ساری شوکت یوسفزئی کو جو ابھی یہ چونچے مگر اگر نگر کہہ رہے ہیں، اس کے بجائے اس کے لیڈر کے وہ ویڈیو اس کو سنائے. یوسفزئی صاحب کے، شوکت یوسفزئی صاحب میرا بھائی ہے، میرا بہت محترم ہے، ایک سیاسی ورکر ہے، میں اس کا بہت قدر کرتا ہوں، لیکن اس کے اپنے ویڈیوز پڑے ہیں، وہ اس کو سنائے کہ اس ٹائم پہ یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے. آپ خدا را آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ میڈیا اس سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس بیچاری خاتون کے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. میڈیا کو بات کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کسی اور کے ساتھ اس طرح کا نہیں ہو. سوشل میڈیا یہ مسئلہ نہیں اٹھاتے. اگر میڈیا اس مسئلہ اٹھاتی اس کا تو کچھ نہیں ہونے والا تھا. جو کچھ ہوا نہیں ہے. مجرمان ابھی تک پکڑے نہیں گئے ہیں، ابھی تک ان پہ ثابت نہیں ہوا ہے، یہ جو کچھ ہوا یہ بھی نہیں ہو رہا تھا. اچھا چڑان صاحب، مجھے بریک پہ بھی جانا ہے، میں ذرا ملک صاحب سے، مصدق ملک صاحب سے کامنٹ لے لوں. یہ آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب تو میں نے دیا نہیں کہ یہ کب تک ہوگا، اس کا میں جواب دے رہا ہوں. اچھا وہ بریک کے بعد اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ کب تک ختم ہوگا مسئلہ. مصدق ملک صاحب، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ کب تک ختم ہوگا اور کیسا ختم ہوگا. مصدق ملک صاحب، جو شوکت صاحب نے فرمایا، یہ جو 5 دن گزرے ہیں پاکستان کے سارے چینلز پر سارا دن یہ ایشو کور ہو رہا ہے، کہیں کوئی آپ نے نامناسب کوریج، کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس کو ہم قابل اعتراض کہہ سکیں؟ کم از کم ہم نے تو ایشو کو ڈسکس کیا، ہم نے تو آئیڈینٹی کو کہیں زیر بحث نہیں لایا. جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نامناسب کیا ہے. جب اس مسوجنسٹ رویے، یعنی ریپ کی جو خاتون جن کو ریپ کیا گیا ہے، جب ان کے اوپر سی سی پی او نے ان کو اس کا رسپانسبل ٹھہرایا اور سوال پوچھے گئے، تو پہلے تو میں تعریف کر دوں شیریں مزاری صاحبہ کی، جنہوں نے سب سے پہلے کہا اسے ریموو کر دینا چاہیے. اس کے بعد فواد چودھری صاحب کی، جنہوں نے کہا اسے ریموو کر دینا چاہیے. لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں قابل اعتراض بات کیا ہے. قابل اعتراض بات یہ کہ جب اسد عمر صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کیوں ریموو کرنا چاہیے. بالکل انہوں نے کسی قانون شکنی کی ہے؟ تو ہم نے کہا ایسے ہی لگائیں، سارے افسر پنجاب کے ایسے ہی لگوائیں. صرف انہوں نے نہیں، شہزاد اکبر صاحب نے بھی ڈیفینڈ کیا ہے. ملک جی میں ابھی وہیں پہ آ رہا ہوں. پہلے تو میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں کہ کیا کیا چیزیں مناسب نہیں تھی. تو جس بندے میں اتنی ایمپتھی اور سینسٹیوٹی نہیں ہے اور وہ وفاقی وزیر ہے، اور دوسرا سب سے بڑا وزیر اس کو گردانا جاتا ہے، وہ کہتا ہے عورت کی عزت لٹ گئی. کیا حرج ہے بھائی؟ اس نے کوئی اگر اس نے جو لاہور کا محافظ ہے، اگر اس نے یہ بات کی تو اس نے کون سے قانون کو ختم کیا ہے؟ یا ہیٹ سپیچ نہیں سنائی دی اس میں آپ کو؟ اس میں سیکشول ہیرسمنٹ نہیں آپ کو سنائی دی؟ ان تمام چیزوں کے قوانین ہیں جہاں پہ آپ عورتوں کو کہتے ہیں، ان کی زندگی کو محدود کرتے ہیں کہ شام کے وقت وہ باہر نہ نکلیں. لاہور میں جن کی بچیاں، مائیں، بہنیں ہیں، وہ مغرب کے بعد کیا ان کو قید میں ڈال دیں اس بیان کے بعد؟ تو یہ بڑی عجیب سی بات لگی اسد عمر صاحب کی. ملک صاحب، مجھے ایک نیوز بریک کا کہا جا رہا ہے، قطع کرتے ایک نیوز بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک پہ جاتے ہیں اور جلدی واپس آ کے گفتگو یہ سے شروع کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے مصدق ملک صاحب حکومت کی کچھ شخصیات کے نامناسب بیانات کا حوالہ دے رہے تھے. جی ملک صاحب. جی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شہزاد اکبر صاحب نے وہی بات کی جو بھی آپ کے پروگرام میں ہوئی ہے کہ آپ تنازع کھڑا کر رہے ہیں
اس پہ سیاست کر رہے ہیں یہ اپوزیشن. بھائی وہ PMLN کی خاتون تھی کہ ہم سیاست کر رہے ہیں؟ وہ جماعت اسلامی کی تھی, وہ پیپلز پارٹی کی تھی, PTI کی تھی. اس میں کیا سیاست ہے؟ ہمارے سب کے گھروں میں کیا ہماری بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں؟ یہ سیاست ہے کہ اگر ہم اس پہ احتجاج کریں اور آپ ان کو بھی میڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ بغیر نام کے بغیر تصویر کے اس کا تذکرہ نہ کریں. کس بات پہ تذکرہ نہ کریں؟ یہی بات جو ہے شہزاد اکبر صاحب نے بھی کی, اور ہمارے دوست باوٹا صاحب اگرچہ وہ بڑی بہادری سے بات کرتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ اگر اس بنیاد پہ CCPO کو ریموو کریں گے تو 500-700 افسران پنجاب کے ریموو کرنا پڑیں گے. راجہ بشارت صاحب نے بھی جو وزیر قانون ہیں جواب دے دیا, انکار کر دیا اس بات سے کہ ان کو اس بات سے انکار کر دیا کہ ان کو ریموو کرنا چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمیں سب کو اکٹھا ہو کے کہنا چاہیے کہ یہ ناقابل قبول ہے. صحیح. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر قانون اور IG صاحب نے مل کے پریس کانفرنس کی اور اس میں کیا کہا کہ مجرم پکڑے نہیں گئے. پریس کانفرنس یہ کی کہ مجرم نہیں پکڑے گئے, اور یہ کہا کہ مجرم اپنی 4 سال کی بیٹی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں. پھر پتہ چلا کہ 2 مجرمان کی نشاندہی کی گئی تھی. غالباً آج کسی نے ایک ملزم نے, مجرم کہہ رہا ہوں معافی چاہتا ہوں, ایک ملزم نے پیش ہو کے یہ کہا ہے کہ میں تو وہاں موجود ہی نہیں تھا. تو حکومت کو بھی پوری طرح سے تحقیق کرنی چاہیے. میں شاباش دیتا ہوں کہ اگر واقعی وہ ملزمان تک پہنچ چکے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن ان کو فوری طور پہ گرفتار کرنا چاہیے کیونکہ اس عورت کی زندگی, اس کے خاندان کی زندگی غالباً خطرے میں ہے. ہر عزت دار آدمی کی زندگی خطرے میں ہے جب تک وہ پکڑے نہیں جاتے. بالکل صحیح. اچھا, 2 چیزیں آپ کو دکھانا چاہوں گا. ایک تو CCPO لاہور نے جو گفتگو جس کے اوپر کرٹیسزم بہت زیادہ ہوا, اور پھر عمران خان صاحب نے ایک زمانے میں کیا بات کہی تھی. اسی طرح کی ایک صورتحال تھی. عمران خان صاحب نے کیا فرمایا تھا, سب سے پہلے دکھائیں جی CCPO لاہور نے کیا کہا. اللہ تعالیٰ آپ سب میڈیا والوں سے پوچھے گا, میرا یقین ہے, کیوں کہ میں سیدھی بات کرنے والا آفیسر ہوں. میں نے انہیں کہا کہ یار کیا ہم اپنی بہن کو, ماں کو اکیلے بچوں کے ساتھ جانے دیتے 12:30 بجے؟ نہیں جانے دیتے. پاکستان کی کوئی سوسائٹی نہیں جانے دیتی. نمبر 1. مجھے یہ بتانا ہے کہ سوسائٹی ہماری اس طرح کی ہے. بہنوں والوں, بیٹیوں والوں, آئندہ خیال رکھو. دیکھیں اس کی فیملی فرانس کی ہے, اس کا ہسبینڈ فرانس رہتا ہے. رول آف لا کی وجہ سے محفوظ ہیں, ریٹ آف گورنمنٹ کی وجہ سے محفوظ ہے. اس لیے بچیاں وہاں پہ رات کو ٹریول کرتی ہیں, موٹر ویز پہ کرتی ہیں, ان کو کچھ. رائٹ جی. آج CCPO لاہور اس واقعے کی ذمہ داری کبھی پیٹرول ختم ہو جانے پر شفٹ کر رہے ہیں, کبھی رات کو خاتون اکیلی کیوں نکلی اس پر شفٹ کر رہے ہیں, کبھی یہ کہ وہ فرانس سے تعلق رکھتی تھی اور اس کو پتہ نہیں تھا پاکستان کے حالات کا, کبھی وہ جو سوشل ڈیفرنس ہے اس پر شفٹ کر رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے ایک زمانے میں ذمہ داری کس پر شفٹ کی تھی؟ ان کے لوگ اتنے بحث ہے, کہتے ہیں جی ماں باپ کو دھیان رکھنا چاہیے بچوں کا. کیا کریں ماں باپ, جو کتنے ماں باپ کے پاس کو نوکر ہوتے ہیں ہر کے پاس, وہ کیا کریں گے کہ بچوں کو اسکول کے, کیا وہ اسکول نہ بھیجیں, کیا کریں گے؟ یعنی آپ یہ کہیں کہ کیسے آپ نے لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک کرنا ہے, کون ذمہ دار ہے. اور سب سے بڑا ڈرامہ شہباز شریف جب آتا ہے جی فلانے کو معطل کر دیا, اچھا جی میں نے یہ کر دیا. یہ حال تھا کہ صبح کے 4:30 بجے گیا وہاں قصور. یہ خادم اعلیٰ ہے, اگر خادم اعلیٰ تھا تو لوگوں کو کے سامنے پہلے جاتا. رات کے اندھیرے میں اس لیے گیا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اسے لوگوں نے کیا کرنی تھی وہاں. یہ پچھلے دور میں جب بچوں کے واقعات ہو رہے تھے تو اس وقت عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لا اینڈ آرڈر کیسے ٹھیک کرنا ہے, ذمہ داری پیرنٹس پہ اور سوسائٹی پہ شفٹ نہ کریں. شوکت صاحب, آج ذمہ داری جو ہے وہ کہیں اور تلاش کی جا رہی ہے. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے. میرے خیال سے وزیر اعظم صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. وہ آج بھی اسی طرح بات کر رہے ہیں جو پہلے وہ کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے ہمارے پولیس کا جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنے میں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی 2 سالوں میں ان کو ایسا بنا دیا کہ بالکل, ظاہر اس پہ ٹائم لگے گا. میں تو یہ بالکل ہرگز نہیں مانوں. دیکھیں زینب الرٹ بل کون لے کر آیا؟ پاکستان تحریک انصاف لے کر آئی. یہ پاکستان تحریک انصاف ہی تھی جس نے کہا تھا کہ سریعام پھانسی دی جائے, وہ قانون لایا جائے. کس نے مخالفت کی تھی؟ اپوزیشن نے کی تھی نا. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی سخت سے سخت چیزوں پہ مطلب ایک سٹانس لینا بھی پڑے گا, اور اس کو پریکٹیکلی عمل بھی کرنا. یہ نہیں ہے کہ آپ آ کے بس ٹی وی پہ بتائیں کہ جی حکومت اس طرح ناکام ہے, حکومت کی یہ ناکامی ہے. کہیں نہ کہیں تو ہمیں
ہم سب کو یہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہے چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے. یہ ادارے جو ہیں یہ ایک دن میں تو نہیں بنے نا، یہ تو 60-70 سالوں کے ادارے ہیں. جس طرح چل رہے ہیں، جس طرح اب ان کو بہتر بنانے کی کوشش اب ہو رہی ہے، انشاءاللہ ریفارمز آئیں گے، ان کی ٹریننگ، ان کی سب کچھ. لیکن ان لوگوں کو سب کو تو گھر ہم نہیں بھیج سکتے. یہ تو وہی لوگ ہیں جو 20-15 سالوں سے ان کی جو ذہنیت بنی ہوئی ہے، ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں. لیکن دیکھیں بات ہو رہی ہے کہ اگر گورنمنٹ نے ایکشن نہ لیا ہوتا اور گورنمنٹ کا ایکشن نظر نہیں آتا، جس طرح میں نے کہا نا کہ ماڈل ٹاؤن میں آج تک لوگ بیچارے رولتے رہے، انہوں نے کون سا انصاف دیا ہے؟ کون سا ماڈل ٹاؤن کے واقعے کے بعد انہوں نے کس کو سزا دی؟ انہوں نے کیا کیا؟ مطلب اپنی بھی تو بات کرے نا. وہ تو دن کا واقعہ تھا، جو دن کے بعد لوگوں کو گولیاں ماری گئی. یہ رات کا واقعہ ہے. ہم تو مانتے ہیں کہ جی غلطی بھی ہے، ہم سب اس کی رسپانسبلٹی بھی لیتے ہیں اور اس کے تہ تک بھی پہنچنے کی کوشش کریں گے. اور جس طریقے سے آپ کو ثانیہ ماڈل ٹاؤن تو یاد ہے، وہ بالکل ایک بہت بربریت کا واقعہ تھا، اس میں کوئی معافی نہیں مل سکتی. لیکن ثانیہ ساہیوال کیوں نہیں یاد آتا آپ کو؟ نہیں میں یاد کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دن کے وقت واقعہ تھا. پورے چینل نے، آپ کے ہر چینل نے بتایا تھا کہ کون کس کو گولی مار رہا ہے. کسی کو سزا ہوئی؟ کسی کو انصاف ملا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں سر بالکل صحیح فرما رہے ہیں. لیکن اس کے اندر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کرائم ثانیہ ساہیوال میں تو ایک ایسا ظلم ہو گیا جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہے اس میں تو کسی کو بری نہیں کیا گیا. ثانیہ ساہیوال میں تو بری کر دیا گیا. ملزم ختم، سزا ختم، سب معاف، کا سنا معاف. دیکھیں فرید رئیس، دیکھیں عدالتی اس پہ میں کچھ اس میں وہ نہیں کر سکتا کہ عدالت کیا کر رہی ہے، کس کو بری کر رہی، کس کو نہیں کر رہی. میں کوئی پروسیکیوٹر تو نہیں ہوں. ظاہر ہے پولیس کا کام کیا ہوتا ہے، گرفتاری ہوتی ہے، اس کا کیس بنانا ہوتا ہے، عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے، آگے عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو کسی نے ذمہ داری نہیں لی تھی ماڈل ٹاؤن کے واقعے کی، آپ کو سب کو پتا ہے. لیکن میں اس پہ بھی نہیں جانا چاہتا. میں اپنی یہ رسپانسبلٹی جو گورنمنٹ کی، جو اسٹیٹ کی ہے، وہ تو ہم مانتے ہیں، قبول بھی کرتے ہیں، اس غلطی کو بھی تسلیم کرتے ہیں. لیکن آگے کیا ہونا چاہیے؟ کیا آگے وہی جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی ایسے لوگوں کو سریعام پھانسی دی جائے؟ اچھا اسی پہ اس کے لیے تیار ہے؟ شوکت صاحب اسی پہ بات کر لیتے ہیں. یہ اہم چیز ہے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. میری ذاتی رائے ہے. جی فرمائیں. میں یہ ذاتی رائے بتا رہا ہوں کہ بالکل ہونی چاہیے. جب تک آپ سخت سزائیں نہیں دیں گے، جب تک آپ دیکھیں نا، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ ملزم کو جیل میں ڈالیں 10-15 دن تک، وہ جا کے اس کے فیملی کو دبائیں، ان کو. یہ تو آپ کا معاشرہ ہے، کوئی یہ چینج تو نہیں ہوا ہے. بالکل ٹھیک. یہ تو وہی لوگ ہیں نا. تحریک انصاف میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں سرنڈر جو سر عام پھانسی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس میں فیصل واٹس میں علی محمد خان ہے. لیکن بہت سارے لوگ مخالفت بھی کر رہے ہیں، جس میں وزراء بھی شامل ہیں. جیسے فروغ نسیم اس کی مخالفت کرتے ہیں، فواد چودھری اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے علاوہ شیریں مزاری اس کی مخالفت کر دی ہے. لیکن علی محمد خان صاحب نے فروری 2020 میں یہ بتایا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان چاہتے ہیں کہ پبلک ہینگنگ ہو، سر عام پھانسی ہو. پھر رکاوٹ کیا ہے؟ فروری 2020 میں قومی اسمبلی سے حکومت نے ایک قرارداد منظور کروائی تھی پبلک ہینگنگ کی. دکھائیں کیا ہوا. This house strongly condemns the brutal killing of 8-year-old Awaz Noor in Nowshera and demands that to stop these shameful and brutal killings of children and give a strong deterrent effect. The killers and rapists should not only be given death penalty by hanging, but they should be hanged publicly. اور راجہ پرویز اشرف صاحب نے، سابق وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، وہیں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی. دکھاتے ہیں. سزائیں زیادہ کرنے سے جرم کم نہیں ہو رہے. ایون جن جرائم کی ڈیتھ پینلٹی ہے وہاں پر بھی جرم ہو رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ یو این کا یہ ایک سگنیٹری بھی ہے کہ آپ ہینگ نہیں کریں گے، اور پبلکلی ہینگ کرنا جو ہے وہ اس کو کوئی معاشرہ بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. رائٹ جی. اخنزادہ چٹان صاحب، پیپلز پارٹی کیوں مخالفت کر رہی ہے اس کی؟ دیکھیے جی، جس دنیا میں آپ دیکھ لیجیے پرامن ممالک ہے، وہاں پہ کوئی اس طرح کا پلنٹی نہیں ہے کہ آپ چوکوں میں جا کے اور لوگوں کو لٹکائے. اس کے معاشرے کے نوجوانوں پہ، بچوں پہ، بوڑھوں پہ اس پہ برے اثرات ہوتے ہیں. اگر آپ اپنا نظام کو درست کریں. میں آپ کو کہہ رہا تھا، وہ پہلے سوال جو آپ کا تھا کہ یہ نظام کس طرح درست ہوگا، تو اس کے درست کرنے کا بہت سمپل سا فارمولہ ہے، اتنا مشکل نہیں ہے.
وہ انہوں نے ایک چیز بنایا ہے جس کا نام ہے جو پبلک کے درمیان اور ریاست کے درمیان ایک سوشل کنٹریکٹ ہے، جس کا نام ہے آئین ہے، جس کا نام دستور ہے. آپ اس پہ عمل درآمد کریں. اس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے، اس میں ہر ادارے کے کام کا تعین ہے. پولیس اس حد تک کیوں پہنچ گئی؟ اس لیے پہنچ گئی کہ 2 سال میں سیاسی بنیادوں پہ اس سے 5 IG ٹرانسفر ہو گئی. بیوروکریسی کے حالات ایسی کیوں ہو گئی؟ آپ پنجاب میں دیکھ لیں کہ ہر منسٹری میں 4-5 سیکٹریوں کو ٹرانسفر کیا. 4 پنجاب صوبے کے 4-5 جو چیف سیکرٹری ہے اس کو ٹرانسفر کیا. وجہ یہ ہے کہ جس نے الیکشن کرنا تھا انہوں نے تو نہیں کیا. الیکشن تو عوام کا حق تھا، عوام نے نہیں کیا. عوام تو الیکشن تو سلیکٹر نہیں کیا. جب سلیکٹر نہیں کیا تو پھر تمام اداروں کے پاس ختم ہو گئی. نہ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے، نہ وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار ہے، نہ منسٹروں کے پاس اختیار ہے، نہ اداروں کے پاس اختیار ہے. ہر ادارہ دوسرے ادارے پہ حاوی ہو رہا ہے اور اس کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں. تو آپ جب اداروں میں مداخلت کریں گے پھر آپ چوکوں پہ پالیسی دے دیں. کیا یہ ہماری پختونخوا میں طالبان نے چوکوں پہ لوگوں کو لٹکایا تھا؟ طالبان تو اسٹیٹ تو نہیں ہے نا. طالبان تو نان اسٹیٹ ایکٹر تھا نا. تو نان اسٹیٹ ایکٹر تو کسی بھی طرح کی سزا دے تو اس کو حق حاصل نہیں ہے. اسٹیٹ تو اسٹیٹ ہے نا. اسٹیٹ تو بنا سکتی ہے آپریٹرز. میں آپ کو بتاؤں کہ جرائم ختم کرنے کے لیے یہ راستہ نہیں ہے. آپ وہ جو پرامن ممالک ہے جہاں پہ بالکل عمل ہے، جرائم کا شرح بہت کم ہے، آپ وہاں پہ جا کے دیکھ لیں کہاں پہ چوکوں پہ دیے. انہوں نے اپنا سسٹم کو ٹھیک کیا ہے. ابھی جو پڑ گیا تھا CCPO کی جگہ جو IG کو ٹرانسفر کیا، یہ اگر آپ اس طرح کے اداروں کو چلائیں گے، نیب کے ادارہ جس طریقے سے ان کا ویڈیو چلایا، جس طریقے سے ایک جج کا ویڈیو چلایا، اگر آپ اس طریقے سے اداروں کو چلائیں گے تو آپ پانچی دینا چاہے تو دے دے، جہاں پہ آپ پانچی دینا چاہیں گے دے دے. اور یہ جو شوکت یوسفزئی صاحب 70 سال کے کہہ رہے ہیں، تو بھائی یہ 70 سال کے جو ادارے ہیں اس کا عمران نیازی صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ 100 دنوں کا انہوں نے واضح کیا تھا. آپ کے 2 سال ہو گئے ہیں. آپ مسلم لیگ نون سے پوچھ رہے ہیں. 2 سال تو آپ حکومت ہے. بالکل صحیح. میں تو دوسرے واقعات کا نہیں کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح. اچھا، مسلم لیگ نون کا اس ہے ایک بریک آپ کی اجازت سے، بریک سے واپسی پہ، چونکہ سول سوسائٹی میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کے لیے ہیش ٹیگ مسلسل 5 دن سے چل رہے ہیں کہ پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے. مختلف سیاسی جماعتوں کے اندر بھی بہت بڑی تعداد ہے جو اس کی حمایت میں ہے، جہاں لوگ مخالفت میں ہیں. تو مسلم لیگ نون کا اس پہ کیا موقف ہے؟ ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. مصدق ملک صاحب، پبلک ہینگنگ یا پبلک ایگزیکیوشن کو یا اس لفظ کو اگر ایک طرف بھی رکھ دیں، اصل میں لوگوں کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی سزا ہو کہ جو ڈیٹرنس پیدا کرے، جو معاشرے میں خوف پیدا کرے. اگر آپ کسی کو جیل کی 4 دیواری کے اندر صبح فجر کے وقت اور پھانسی گھاٹ پہ لے جا کے پھانسی دے دیں گے تو شاید اس کی ڈیٹرنس فیل نہیں ہو رہی لوگوں کو. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، میں 2 نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر آپ کا جواب دوں گا. ایک تو شوکت بھائی کو میں ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ ماڈل ٹاؤن کا کیس تو چل رہا ہے اور اعلیٰ افسران جو ہیں وہ اس وقت تک قید میں ہیں، اور وہ جو رپورٹ تھی جوڈیشل وہ بھی ریلیز کر دی گئی ہے، اور اب 2 سال سے آپ کی حکومت ہے جیسا کہ کہا گیا. مگر ساہیوال کے کیس کے اندر تو کیس ختم کر دیا گیا ہے، اور حکومت کی پریزنس کے اندر ان کے ماں باپ آپ کو پیسے ویسے دے کے ڈرا دھمکا کے مقدمہ ختم کر دیا گیا. بالکل جہاں سے آپ نے پروگرام شروع کیا تھا کہ اس معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، ساہیوال اس کی ایک ایگزامپل ہے جس میں حکومت ایک پارٹی ہے جس نے یہ ختم کروایا ہے. چلیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ساہیوال کو. اب دوسری بات IG کی کر لیتے ہیں. میں شوکت بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے بیانات دیے ہیں اس کے بعد ان کا رویہ کیا ہے CCPO کے متعلق. یعنی سندھ کیا اگر چیف منسٹر چاہے کہ CCPO کو ان کے جو DIG IG ہیں ان کو ریموو کر دیا جائے تو آپ فیڈرل حکومت پارٹی بن جاتی ہے اور کہتی ہے ایسی کی تیسی
سندھ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ آئی جی کو ریموو کر سکے. لیکن یہاں پہ جب سی سی پی او، اور وہ ایک علیحدہ معاملہ، وہاں پہ کوئی اس طرح کی حرکت نہیں ہوئی، اور یہاں پہ جب سی سی پی او صاحب نے یہ نقطۂ نظر پیش کر دیا ہے تو آج بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں تبدیل کرنا چاہیے. کیونکہ کیوں آپ نے 5 آئی جی تبدیل کر دیے؟ تو چونکہ کیوں آپ نے 2 دن کے اندر 3 4 سیکرٹریز پنجاب کے ریموو کر دیے؟ تو پھر یہاں پہ چونکہ کیوں سمجھ نہیں آ رہی. اب آخری بات کی طرف آپ کیا آتا ہوں. دیکھیں میرا ذاتی نقطۂ نظر یہ ہے کہ پاکستان کوئی جنگل تو ہے نہیں. یہاں پہ آئین ہے، قانون ہے، اس میں پھانسی کی سزا ہے. جو بھی پاکستان کا آئین قانون اجازت دیتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. پبلک لنچنگ جو ہے اس کے کیا نتائج نکلیں گے، پبلک ہینگنگ کے کیا نتائج نکلیں گے؟ اگر پی ٹی آئی اس پہ سیریس ہے تو ایک بل بنا کے لائے تاکہ ہم ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر دیکھیں کہ وہ معاشرے جن میں پبلکلی یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، جس کی ایک ایگزامپل آپ نے طالبان کی شکل میں دی، اور بھی معاشرے ہیں جہاں پہ اسٹیڈیم کے اندر لوگوں کو پھانسیاں دی جاتی ہیں، کیا وہاں پہ وائلنس بڑھا یا گھٹا، وہاں پہ ریپس بڑھے یا گھٹے؟ اگر ایویڈنس کو اس کی بات کی سپورٹ کرے گا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے، مگر بل کو اس طرح تو ہم نہیں ڈسکس کر سکتے. آلریڈی پھانسی کی سزا ہے. جو پاکستان کا آئین قانون کہتا ہے فوری طور پہ وہ سزا ملنی چاہیے، میکسیمم سزا ملنی چاہیے اور فوری طور پہ ملنی چاہیے. اس سے آگے اگر قانون میں تبدیلی کرنی ہے تو وہ صرف ایویڈنس کی بنیاد پہ پالیسی بننی چاہیے، قانون بننے چاہیے. اور جب یہ بل لائیں گے تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اوپن ٹو ڈسکشن ہیں، بل ٹیبل ہو جس پہ ڈیبیٹ ہو کہ یہ پاکستانی قوم اور لا اینڈ آرڈر اور مستقبل کے لیے فیوریبل ہے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. جی بالکل. اور بات یہ ہے کہ جو اگر وائلنس کسی چیز سے پروموٹ ہونا شروع ہو جائے، اور ہمیں ایویڈنس کے ذریعے دیکھنا ہوگا. میں کوئی پوزیشن نہیں لے رہا، مگر اس وقت تو پھانسی کی سزا ہے. بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوری طور پہ مجرموں کو گرفتار کیا جائے اور کیفر کردار تک فوری طور پہ پہنچایا جائے، اور پھر دیگر ممالک سے ایویڈنس کے ذریعے دیکھا جائے کہ ہمیں اپنے قوانین. بالکل صحیح. فی الحال تو جو قانون ہے کم از کم اس قانون کے تحت تو سزا دے دی جائے نا. وہ تبدیل ہونا تو خیر بات کی بات ہے. چٹان صاحب، یہ بلاول بھٹو سرداری صاحب نے 2 روز پہلے سندھ کے اندر جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کچھ الفاظ ادا کیے ہیں. میں چاہوں گا ذرا آپ کو سنوائیں. لوگوں کی بڑی امیدیں ہیں، وہ ینگ ابھرتی ہوئی لیڈرشپ ہے، وہ یہ زبان مناسب ہے. ایک اسپیشل اسسٹنٹ ہے جو اپوزیشن کے خلاف ہر وقت ٹی وی پہ آ کے بھونکتا رہتا. پتہ چلا کہ اس کے خاندان کے پاس اسپین میں جائیدادیں ہیں، اور آپ پوچھتے ہو کہ حساب دو تو حساب دینے کو تیار نہیں ہوتے. یہ بھونکنے کا لفظ انہوں نے چونکہ استعمال کیا تو میں انہی کا لفظ استعمال کروں. 8 اگست 2019 کو انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ ظالم عامر ضیاء نے، شاید ظالم عامر ضیاء وہ واحد عامر تھا جو اس ملک میں اپنے سیاسی مخالفین کے عہدے کے پیچھے پڑتے تھے. اور پھر سے یہ نیا عامرانہ نیا پاکستان میں ہم پہلے دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے غیرت ہو، اس الفاظ کو نکالا جائے، ایوان کی کارروائی سے نکالا جائے اس کو. تاریخ یاد رکھے گا. جی چٹان بھائی، یہ بھونکنا، بے غیرت، یہ الفاظ مناسب ہیں بلاول صاحب کے اسٹیچر کے پالیٹیشن کو؟ دیکھیے جی، ہمارا جو سیاست ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہم کس طرح کے تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کے سیاست کرتے ہیں. لیکن جس بندے کے لیے انہوں نے بھونکنے کے الفاظ استعمال کیے یہ تو بہت ہلکے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ویسے بھی آج کل پی ٹی آئی میں سیاست کے آنے کے بعد یہ بہت چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں. تو آپ تائید کر رہے ہیں، انڈورس کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے لفظ؟ میرا جی آپ عرض میرے بات کو تو مکمل کرنے دے، پھر آپ بات کو اس میں پوچھ لیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس بندے کے لیے استعمال کیے آپ اس کی پریس کانفرنس سے نکال کے تھوڑا سا سامنے رکھ لیں، اور آپ اس کے ساتھ اس کے ٹویٹس نکال کے سامنے رکھ لیں، تو آپ کو یہ لفظ اس بندے کے لیے استعمال کرنا بہت ہلکا لگے گا کہ یہ تو اس کے لیے کچھ نہیں کہا ہے، اس کے لیے اس سخت لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں بھونکنے سے بھی زیادہ سخت لفظ ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اس بندی کے لیے، اس کا اگر آپ ٹویٹ نکال کے دیکھ لیں اور اس کے اگر آپ وہ جو پریس کانفرنس ہے اور جو میڈیا ٹاک ہے وہ جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے
इस तरह की बात करते हैं जरदारी साहब के बारे में और साहब के बारे में, तो इस बंदी के लिए ये बहुत हल्का सा लफ्ज़। अच्छा चले, ये लफ्ज हो गया, लेकिन वो जो कौमी असम्बली में जो उन्होंने लफ्ज बोला है गैरत का लफ्ज, वो भी मुनासिब है, उससे भी सख्त होना चाहिए। आपने बिलावल साहब की तो चलाए, आप मेहरबानी करके इनके एमएनएस जो असेंबली के अंदर इनके फेडरल मिनिस्टर से बात करते हैं और जो बात करते हैं उसको भी थोड़ा सा चलाए। वो तो जब भी बोलते हैं हम चलाते हैं ना, ये तो परसों की बात है, ये तो परसों की बात है ना, तो अब जो परसों की बात है उसको अभी चलाएंगे ना, जब वो बोलते हैं तो उनका भी चलाते हैं। थोड़ा मुआवजा तो करे ना इसके साथ, परसों के आप ट्वीट्स निकाले। अच्छा आप कह रहे हैं कि आप जो ट्वीट्स किए, मैं आपको पुराना नहीं कह रहा हूँ, परसों के इनके ट्वीट्स निकाले, आपके अपनी रिसर्च टीम से कहे कि इस बंदी के ट्वीट्स आप निकाल के देख ले, शहबाज गुल की निकाल के देख ले, इन लोगों का भी बिल्कुल ठीक है, वो भी नामुनासिब गुफ्तगू करते हैं, कोई वो बात उनकी जुबान से फूल नहीं झड़ते हैं ना, वो कोई तारीफ उनकी हो सकती है अगर वो गलत कह रहे हैं। इनके दूसरे जो है उनके वो आप निकाल के देख ले। चले शौकत साहब से जवाब ले लेते हैं। शौकत साहब वो कह रहे हैं कि जी आपकी जुबान भी तो इसी किस्म की है ना, तो फिर आपकी जुबान अगर ऐसी है तो आपको जवाब भी इसी जुबान में दिया जाना चाहिए। जी अब देखिए ये बदकिस्मती है ये कि इनके जो जी शौकत भाई जो अल्फाज जो काबू में नहीं रहते हैं ना, लोग बेकाबू होकर जो बात करते हैं ना, तो वो मेरे को देखिए, एक तो ये होता है अगर आप किसी को कहे करप्शन, तो ये तो जाहिर है जब उसी को कहा जाता है जिसने अगर की है, तो उसमें तो कोई मुझे वो नहीं नज़र नहीं आता है, क्योंकि वो तो मुल्क का पैसा है, कौम का पैसा। अगर कोई लूटता है तो उसको कम से कम ये खिताब ज़रूर देना चाहिए कि भाई आपने करप्शन की है, आप करप्ट हैं। लेकिन जो बाकी जो ज़ाती तौर पे और ये इस चीज़ों के हक़ में मैं नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल वो नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मुसद्दिक़ साहब की 2-3 चीज़ों पर आना चाहता हूँ। उनको बड़ा वो है कि जी तबादले होते रहे हैं और ये करता रहे। देखिए तबादले होते रहे हैं, तबादले इसलिए हो रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो परफॉर्मेंस की बात है, अब ज़ाहिर है उसी लोगों में से हमने लेना है जो इनके ट्रेंड शुदा लोग हैं, उन्हीं में से हमने निकाल के गवर्नमेंट चलानी है। अब बाहर से तो कोई लोग नहीं आएंगे ना, वही लोग हैं। तो अगर हम देखते हैं कि जी परफॉर्मेंस उस ट्रैक पर नहीं आ रही, तो उनको तब्दील करने में हरज क्या है, मतलब इनको तकलीफ़ क्या हो रही है। ये तो जिस अंदाज से लोगों के बेइज्जती करके जो शहबाज शरीफ जो करता था, वो बेइज्जतियाँ तो नहीं हो रही है ना, ऐसे कानून के दायरे में, उसके दायरे में रहकर अगर तबादले हो रहे हैं तो इस पे क्या बुराई क्या है। ये CCPO का तो इनका पहले से इशू था इनके साथ, ये पहले से डिमांड कर रहे थे कि जी इनको हटाया जाए। आई डोंट नो कि क्या इशू है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। सर खत्म हो गया है। सवाल ये भी कानून के दायरे में रहकर तबादले हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर कानून के दायरे में रहकर भी तबादले रोज हो तो शायद कोई उसका जवाब हो। यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि कानून के दायरे में रहकर ही नहीं हो रहे। 3 साल के लिए होती है पोस्टिंग, 3 साल में 3 दफा तबादले हो रहे हैं, और IG पंजाब की मुशावरत के बगैर उसके कैपिटल लाहौर का CCPO लगा दिया जाता है। ये कौन सा ज़ाब्ता या कानून हो सकता है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।